सामईन इकराम, आप सुन रहे हैं एक दिलचस्प उर्दू कहानी जिसका नाम है तारीख़ कायनात के मुसाफिर। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 19 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। ओ लानत के मारो, ओ बुज़दिल कुत्तो, रुक जाओ। लोमड़ी की औलाद, भागते क्यों हो? बहादुर हो तो सीना तान कर खड़े हो जाओ। कुत्तो, ये तुम ही हो जिनकी वजह से जुल्म इस कदर सीना तान कर खड़ा हुआ है। मैं कहता हूँ रुक जाओ, लेकिन कुत्ते ना रुके। सारे के सारे पहले ही खौफजदा थे। वो वहाँ से भाग गए और अब वहाँ सिर्फ 3 अफराद रह गए थे। बूढ़ा सतून से टेक लगाए बैठा हुआ था और सतून की आड़ में शेरान और फलक शेर रह गए थे। वो दोनों इधर उधर तलाश करते और फायरिंग कर रहे थे। अचानक ही उन्होंने कुछ महसूस किया और दूसरे ही लम्हे उनकी आंखें खुली रह गईं। बूढ़े का सारा जिस्म गोलियों से छलनी हो चुका था। वो मर चुका था और उसकी मौत के बाद एकदम खामोशी तारी हो गई थी। शेरान का चेहरा गुस्से की शिद्दत से आग की तरह दहकने लगा। उसके होंठ मजबूती से भींच गए। उधर फलक शेर भी शदीद गुस्से की हालत में था। फिर अचानक ही शेरान ने फलक शेर को देखा और उसकी सांप जैसी फुनकार उभरी। कौन थे वो? मैंने देखा था, घोड़ों पर सवार थे और उनकी तादाद 6 के करीब थी। मैं समझा कि वो भी दूसरे अफराद की तरह दूर ही से हमारा नज़ारा करेंगे, लेकिन उन्होंने आते ही गोलियों से इस्तकबाल किया। फिर जब तुमने हमला किया तो वो भाग खड़े हुए। शायद वो सिर्फ बूढ़े को कत्ल करने आए थे। मेरा ख्याल है वो नहीं चाहते होंगे कि बूढ़ा किसी को कुछ बता सके। अलबत्ता उनमें से एक या तो ख़त्म हो गया या ज़ख्मी। आओ, बूढ़ा तो मर चुका है, अब हमारा यहाँ रुकना बेमकसद है और चलें, ज़रा देखें वो गए किधर हैं। शेरान ने अपनी राइफ़ल लोड की और फलक शेर का बाजू पकड़कर आगे बढ़ने लगा तो फलक शेर ने कहा, क्या इस बूढ़े को दफन किए बगैर चल दोगे? ये अपनी बस्ती में है, हमें इसको दफन करने की जिम्मेदारी कबूल नहीं करनी चाहिए। तो फिर रुक कर उन लोगों का यहीं इंतज़ार करो, क्योंकि मुझे यकीन है कि वो वापस आएंगे। उनका एक आदमी, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, या तो हलाक हो गया है या ज़ख्मी। वो ज़रूर लौट कर आएंगे, या तो बदला लेने या फिर सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए। वो जानना चाहेंगे कि बूढ़ा मर चुका है या नहीं। फलक शेर की बात शेरान की समझ में आ गई थी। उसने आहिस्ता से कहा, ठीक है, लेकिन मैं उनकी नस्लों को फना कर दूंगा। ये शेरान का फ़ैसला है और शेरान जब कोई फ़ैसला कर लेता है तो उससे पीछे नहीं हटता। हम उन्हें मारेंगे। फलक शेर सुकून से, फिर उसका चेहरा घूम गया। उसने बूढ़े के मुर्दा जिस्म को देखते हुए कहा, ये मज़लूम है, बेशक ये मज़लूम है। और वो लड़की, लेकिन काल के, ठीक है, उस वक्त का इंतज़ार करो। ज़मीन की बुलंदियों पर रहने वालों, जब दूसरे तबक के लोग तुम्हारे इस जुल्म का इंतकाम लेने के लिए एक बार फिर तुम में आएँ और तुम्हें वो मज़ा चखाएं कि जिसे तुम ज़िंदगी भर याद रखो। तुम मुझे ललकार रहे हो, समझे? तुम मुझे ललकार रहे हो। फलक शेर ने महसूस किया कि ये अल्फाज किसी एक ज़बान से नहीं बल्कि हज़ारों ज़बानों से निकल रहे हैं। न जाने क्यों उसने अपने बदन में शदीद किस्म की सरसराहटें महसूस की थी। जो कुछ शेरान कह रहा है, अगर वाकई उस पर अमल करने के लिए वो सफाक दुनिया में जा निकले तो ना जाने क्या तबाही मचा दे। फिर शेरान की कैफियत आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होती चली गई। उसने बूढ़े की तरफ देखा और उसके बाद बोला, यह बेचारा वाकई बहुत गरीब आदमी मालूम होता है और लगता है जैसे इस आबादी में इसका और कोई नहीं है। मेरा मतलब है कोई जवान बेटा या कोई भाई। बहरहाल ठीक है, मगर मैं तुम्हें एक बात बताऊं, हम बेशक उनके ताक़ुब में रवाना नहीं हो रहे, लेकिन हमें इस जगह से रवाना हो जाना चाहिए। कहाँ? मैं समझता हूँ इस मसले पर बहुत ज़्यादा जज्बाती होने की ज़रूरत नहीं है। जो जगह हमने अपनी रिहाइशगाह के लिए मुंतखब की है, क्यों ना हम वहीं उन दुश्मनों का या इंतकाम में डूबे हुए लोगों का इस्तकबाल करें। इस दौरान एक और फ़ायदा हो सकता है हमें। वो क्या? वहाँ होटल में पहुँचकर हमें लोगों का रद्द अमल भी मालूम हो जाएगा। हम ये देखेंगे कि हमारी इन काविशों का दूसरों पर क्या असर पड़ा है। असल में वो जो कहते हैं ना, मेरा मतलब है ऊपर की दुनिया के लोग कहते हैं कि अगर अंदाज़ा लगाना है अपने किसी अमल का तो दुनिया की ज़बान से अंदाज़ा लगाओ। दुनिया की ज़बान तुम्हें बहुत कुछ सिखाती है। शेरान ने ठंडे दिल से सोचा और फिर मध्यम लहजे में बोला, खैर, तेरी जहानत से मुझे कोई इनकार नहीं है, आओ। उन्होंने एक आखिरी निगाह बूढ़े के मुर्दा जिस्म पर डाली और उसके बाद उस रिहाइशगाह की जानिब चल पड़े, जिसे ऊपर की दुनिया में होटल और यहाँ ना जाने क्या कहा जाता था। फासला बहुत ज़्यादा नहीं था। थोड़ी ही दूर चले थे कि अचानक एक अजीब सा एहसास हुआ। ज़्यादा अरसा तो उन्हें यहाँ आए हुए नहीं हुआ था, मगर फिर भी इंसानी हिस्सियात बहुत सारी चीज़ों को नुमाया कर देती हैं।
سب سے بڑی چیز وہ کھونٹے تھے جن میں گھوڑے بندھے ہوئے تھے۔ جب وہ یہاں آئے تھے تب بہت سے گھوڑے ان کھونٹوں سے بندھے ہوئے تھے۔ اتنی جلدی اور اتنی پھرتی کے ساتھ ان سب کا چلے جانا ایک بہت بڑا حیرت انگیز عمل تھا، لیکن دور ہی سے انہوں نے یہ دیکھ کر اندازہ لگا لیا تھا کہ اب صرف ان کے دو گھوڑے تھے جو وہاں بندھے ہوئے تھے، باقی کھونٹے خالی پڑے تھے۔ شیران نے فلک شیر کو اس جانب متوجہ کیا اور فلک شیر ہونٹ سکوڑ کر بولا، آہ، مجھے تو یوں لگتا ہے جیسے اس ہوٹل میں بیٹھے ہوئے تمام ہی لوگ باہر نکل آئے ہوں۔ کہیں ایسا تو نہیں ہوا جس طرح بستی کے لوگ خوفزدہ نظر آ رہے ہیں، ہوٹل میں بیٹھے ہوئے لوگ بھی خوف کا شکار ہو کر اپنے اپنے گھروں کو بھاگے ہوں؟ دیکھتے ہیں۔ اور ان کا اندازہ 100% درست نکلا۔ پورا ہوٹل خالی پڑا ہوا تھا۔ وہاں بیٹھے ہوئے لوگ جو مشروبات اور کھانے پینے کی اشیاء سے شغل کر رہے تھے، تمام چیزوں کو چھوڑ کر بڑی عجلت سے بھاگ گئے تھے۔ وہ جگہ بھی خالی تھی جہاں ہوٹل کا مالک بیٹھا ہوا تھا۔ ایک بھی ملازم موجود نہیں تھا جو لوگوں کو چیزیں لا کر دیتا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے کسی جادوگر نے جادو کی چھڑی گھمائی ہو اور اچانک ہی انسان گم ہو گئے ہوں۔ فلک شیر آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر مسخرے انداز میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ وہ بڑا حیران تھا۔ ادھر شیران بھی خاموشی سے اس منظر کو دیکھ رہا تھا۔ دفعتاً ہی شیران کی آواز ابھری، ویری گڈ! یوں لگتا ہے فلک شیر جیسے ہم بالکل صحیح جگہ آئے ہوں۔ کیا نام بتایا تھا اس لڑکی نے اس مجرم کا، اس ذلیل انسان کا جو یہاں کالکوں کی پرورش کرتا ہے؟ کیا تم اپنے ذہن پر زور دے کر اس کا نام مجھے بتا سکتے ہو؟ 100%! میں بھلا وہ نام بھول سکتا ہوں؟ یہ تم نے ہی مجھے بتایا تھا۔ کیا نام تھا؟ قربان! فلک شیر نے جواب دیا اور شیران تعریفی انداز میں فلک شیر کو دیکھنے لگا۔ پھر اس نے کہا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ بستی کے لوگ کسی ایک شخص سے اس حد تک خوفزدہ ہیں کہ کسی مظلوم کا ساتھ بھی نہیں دے سکتے۔ 100% ایسا ہی ہے۔ دفعتاً ہی انہیں احساس ہوا کہ قدموں کی ہلکی سی چاپ گونج رہی ہے۔ ویسے تو وہ دیکھ چکے تھے کہ پورا ہوٹل خالی پڑا تھا، پھر قدموں کی چاپ کس کی ہو سکتی ہے؟ ایک سایہ سا نظر آیا تھا اور ان کی نگاہیں زینے کے اوپری حصے کی جانب اٹھ گئی تھیں۔ ان کا اندازہ بالکل ٹھیک تھا، بالکل ہی ٹھیک۔ یہ سایہ اسی ملازم لڑکی کا تھا جو انہیں پہلی ہی نظر میں ایک عجیب شخصیت معلوم ہوئی تھی۔ کچھ لمحے وہ اپنی جگہ کھڑی رہی، پھر خاموشی سے وہیں سیڑھیوں پر بیٹھ گئی۔ اس کا انداز عجیب سا تھا۔ یہ سب کہاں چلے گئے؟ فلک شیر نے لڑکی سے پوچھا، لیکن وہ اس انداز میں دیکھتی رہی جیسے اس کے کان ہی نہ ہوں۔ فلک شیر بھلا یہ بات کہاں برداشت کر سکتا تھا؟ وہ آہستہ آہستہ دوڑتا ہوا لڑکی کے پاس پہنچا اور غرائی ہوئی آواز میں بولا، کیا تم مر چکی ہو؟ نہیں، لڑکی نے سکون سے جواب دیا۔ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں سن رہی ہو؟ ہاں، سن رہی ہوں۔ میں نے تم سے ایک سوال کیا، میرے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں ہے، لڑکی نے اسی طرح کرخت لہجے میں کہا۔ تب پھر تم یہاں کیوں مر رہی ہو؟ فلک شیر کو لڑکی پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ اس لیے کہ میں لڑکی ہوں۔ لڑکی کے علاوہ بھی تم بہت کچھ معلوم ہوتی ہو مجھے۔ کیا نام ہے تمہارا؟ سورا، اس نے جواب دیا۔ تب بالکل ٹھیک ہے، تم واقعی سورا ہی ہو۔ اصل میں ایک بہت ہی خوبصورت جانور ہے جس میں بس الف نہیں لگانا پڑتا، ورنہ تم بن جاتی ہو یعنی سور۔ میں نہیں جانتی سور کیا ہوتا ہے۔ تم کون سی بستی کی بات کر رہے ہو؟ بستی کی بچی، میں تجھ سے پوچھ رہا ہوں کہ یہ تمام لوگ کہاں چلے گئے اور ادھر ادھر کی باتیں کر رہی ہو؟ میں نے کہا نا کہ میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتی، جس کو جہاں جانا تھا وہ چلا گیا۔ میں بھلا کسی سے پوچھنے یا کسی کو روکنے کی کیا مجال رکھتی ہوں؟ فلک شیر نے چونک کر شیران کی جانب دیکھا۔ اس دوران شیران بالکل خاموش تھا۔ اب جو فلک شیر نے اس پر نگاہ ڈالی تو اسے شیران کے انداز میں ایک طنزیہ مسکراہٹ نظر آئی، جیسے شیران فلک شیر کے غصے سے لطف اندوز ہو رہا ہو۔ اس نے فوراً ہی آگے بڑھ کر کہا، تم غور نہیں کر رہے ہو فلک شیر، یہاں عورتیں مردوں سے زیادہ بہادر ہیں۔ مرد تو سارے کے سارے بھاگ گئے، اب ایک عورت رہ گئی۔ ویسے معزز خاتون یعنی سورا، آپ کے علاوہ بھی یہاں کوئی موجود ہے؟ میرا مطلب ہے مرد یا عورت؟ ہاں ہے۔ کہاں؟ شیران نے تعجب سے پوچھا۔ اوپر کی منزل پر، سورا نے بے خوفی سے جواب دیا۔ کچھ عجیب سی کیفیت کا شکار نظر آ رہی تھی وہ۔ لگ رہا تھا جیسے کسی بات سے جھلائی ہوئی ہو، لیکن اس نے فلک شیر کو غصہ دلا دیا تھا۔ فلک شیر نے کہا، تم میری تھوڑی سی مدد کر سکتی ہو؟ بولو، سورا نے اسے دیکھ کر کہا۔ زمین کھودنے کے لیے کدال اور بیلچا اور تھوڑا سا کپڑا درکار ہے جس میں ایک لاش کو لپیٹا جا سکے۔ فلک شیر نے سورا کے چہرے پر نگاہیں جماتے ہوئے کہا، اور اس کی بات پر سورا کے چہرے پر ایک خوف کی سی کیفیت پھیل گئی۔ حالانکہ فلک شیر کا یہ مطلب نہیں تھا، لیکن انہیں لگا جیسے سورا کے ذہن پر کوئی خاص بات طاری ہو گئی ہو۔ وہ چند لمحے فلک شیر کو گھورتی رہی۔ اس کے چہرے سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ کوئی خاص بات سوچ رہی ہے، لیکن شاید فلک شیر کے ذہن میں وہ بات نہیں تھی۔
البتہ سورا سمجھ گئی کہ یہ لوگ بوڑھے کی لاش کو دفن کرنا چاہتے ہیں۔ یقینی طور پر سورا نے بھی کمرے کی کھڑکی سے بوڑھے کی موت کا منظر دیکھا ہوگا۔ اچانک ہی سورا کی پیشانی سے خوف کی سلوٹیں غائب ہو گئیں اور ان کی جگہ ایک تشویش پیدا ہو گئی۔ پھر اس نے ان دونوں کی طرف دیکھ کر نرم لہجے میں کہا، سنو، کیوں اپنی موت کو للکار رہے ہو؟ کیوں اپنی زندگی کے دشمن بن گئے ہو؟ جس قدر جلد ہو یہاں سے بھاگ جاؤ، یہاں سے فوراً چلے جاؤ، جتنی جلدی ممکن ہو سکے اس بستی کو چھوڑ جاؤ، ورنہ یہ بستی تمہارے خون کی کہانی سنانے کے لیے تیار ہے، اور میں نے تمہیں بتا دوں کہ تمہیں یہاں کی زمین بھی قبول نہیں کرے گی۔ ویرانوں میں درختوں پر بیٹھے ہوئے آدم خور پرندے تمہاری لاشوں کی ضیافت اڑائیں گے۔ کیوں ان کی دعوت کرنا چاہتے ہو؟ میں تم سے جو کہہ رہی ہوں وہ کرو۔ تم ہماری ماں نہیں ہو جو ہم تمہاری ہر بات کی فکر کریں، سمجھ رہی ہو نا تم؟ میں نے جو کہا ہے، اگر کر سکتی ہو تو کرو۔ ہماری رگوں میں خون ہے ہی کہاں جو پانی کی طرح بہہ جائے، اور دیکھو جہاں نہ کدال مل سکے اور نہ کوئی مرد، تو اس جگہ کو کھنڈر بنا دینا چاہیے۔ تم بھی یہاں رہ کر کرو گی کیا؟ ہم لوگ یہاں کے سامان کو آگ لگا کر یہاں سے نکل جائیں گے، اور تم ہمارے ساتھ رہو گی۔ ہمارا خون ہماری رگوں کے اندر کھولتا ہوگا۔ بولو، تمہیں منظور ہے؟ بات کچھ سمجھ میں نہیں آ سکی تھی۔ سورا پریشان نگاہوں سے انہیں دیکھنے لگی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ فلک شیر مذاق کر رہا ہے یا سنجیدہ ہے۔ ایک بار پھر اس کا چہرہ خوف سے زرد پڑ گیا۔ سارے مرد وحشی ہوتے ہیں، تم بھی اپنی باتوں سے بالکل وحشی نظر آ رہے ہو۔ میں تمہیں سادہ لو مسافر سمجھی تھی، لیکن درندوں میں تم بھی درندے ہو، درندوں جیسی باتیں ہی کر رہے ہو۔ چلو ٹھیک ہے، ہم درندے سہی، ہم تم سے اپنی مانگ واپس لیتے ہیں، مگر اتنا تو تمہیں بتانا چاہیے کہ تم لوگ کس سے خوف زدہ ہو۔ وہ کون ہے جس سے پوری بستی لرزتی ہے؟ خاموش رہو، دیوتاؤں کے لیے خاموش ہو جاؤ۔ اب میں تم سے کوئی بات نہیں کروں گی، میری زبان بند رہے گی۔ میں نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا ہے، میری زبان کھلوا کر میرے ساتھ دشمنی نہ کرو۔ جا رہی ہوں، میں جا رہی ہوں۔ تم اپنی موت اور زندگی کے ذمہ دار خود ہو، اور ہاں، مجھے کیا، جیو یا مرو، تمہاری موت آ گئی ہے تو بھلا میں روکنے والی کون ہوتی ہوں؟ یہ کہہ کر وہ تیزی سے ایک جانب مڑ گئی۔ انہوں نے اس کے بعد اس سے کچھ نہیں کہا تھا، لیکن جب وہ چلی گئی تو فلک شیر نے شیران کو معنی خیز نگاہوں سے دیکھا اور کہا، سارے بھاگ گئے، یہ پرواہ کیے بغیر بھاگ گئے کہ یہاں کیا ہو سکتا ہے اور کیا نہیں ہو سکتا۔ شیران بھی کوئی جواب دینے ہی والا تھا کہ ایک ہلکی سی آواز آئی، اور وہ سرسراتی ہوئی آواز میں بولا، اوپر کوئی موجود ہے؟ ہاں، لڑکی نے کسی عورت کی موجودگی کا اظہار کیا تھا۔ آؤ ذرا دیکھیں۔ فلک شیر نے اوپر منزل کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے کہا، اور دونوں سیڑھیاں طے کرتے ہوئے اوپر جا بیٹھے۔ سورا اس طرف نہیں آئی تھی، لیکن یہاں ایک بوڑھی عورت موجود تھی جو ان دونوں کو دیکھتے ہی وحشت زدہ انداز میں چیخنے لگی تھی۔ اس کے منہ سے عجیب و غریب آوازیں نکل رہی تھیں اور چہرہ خوف سے سرد پڑتا جا رہا تھا۔ کون ہو تم؟ شیران نے نرم لہجے میں کہا، اور باقی لوگ کہاں چلے گئے؟ عورت نے کچھ اس طرح اشارے کیے جس سے یہ احساس ہو کہ وہ بول نہیں سکتی۔ فلک شیر نے آہستہ سے کہا، شاید یہ گونگی ہے، آؤ اس کے ساتھ وقت ضائع کرنا بیکار ہے۔ شیران نے کہا، اور اس کے بعد انہوں نے اس پورے چھوٹے سے ہوٹل کی تلاشی لے ڈالی، لیکن بالکل بے مقصد۔ یہاں کسی انسان کا وجود نہیں تھا۔ دونوں ان واقعات سے عجیب و غریب کیفیت کا شکار ہو گئے تھے۔ ویسے یہ بستی تو شیران کی تھی، لیکن یہ جان کر فلک شیر کو بھی کبھی کبھی کچھ عجیب سا احساس ہونے لگتا تھا کہ وہ بھی اس سرزمین کا خون ہے جہاں عقل و دانش کا کوئی نام نہیں۔ مہذب دنیا میں بھی اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں، لیکن ذرا مختلف انداز میں۔ اچانک ہی فلک شیر نے کہا، کیا خیال ہے شیران، کیوں نہ ہم اس بستی کا ایک چکر لگائیں؟ ہاں، ہو سکتا ہے ایسا، لیکن یہ بات تو تم جان چکے ہو کہ اب یہ بستی ہمارے لیے موت کی بستی ہے۔ سورا نے بھی اسی قسم کی نشاندہی کی تھی۔ تو پھر یہاں سے واپس چلیں، ہمارے لیے تو زمین کا پہلا طبق ہی بہتر رہے گا۔ ہاں، اگر کسی سے دشمنی کرو تو دشمنی مول لو۔ یہاں تو سمجھ میں نہیں آتا کہ کہاں سے دشمنی کا آغاز ہوتا اور کہاں پر انجام۔ یقیناً میں جانتا ہوں کہ ہم مرنا نہیں چاہتے، لیکن بہرحال موت تو کہیں نہ کہیں آئے گی نا۔ بہرحال واقعی بڑی سنسنی خیز کیفیت ہے۔ خیر، یہاں تو اب ہم رک کر ان لوگوں کی آمد کا انتظار نہیں کر سکتے، چلو آؤ۔ شیران باہر کی جانب بڑھتا ہوا بولا، اور اس کے بعد وہ لوگ باہر نکل آئے۔ گھوڑے اپنی جگہ موجود تھے، لیکن ایسے لگ رہا تھا جیسے اس علاقے میں اب انسان رہتے ہی نہ ہوں۔ ہر طرف ایک ویرانی پھیلی ہوئی تھی، ایک عجیب سی سنسناہٹ فضاؤں میں چکرا رہی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے اس ماحول میں بہت ہی خطرناک صورتحال پیدا ہونے والی ہے۔ بہرحال انہوں نے لڑکی کے کپڑوں کی جانب دیکھا، وہ اسی طرح کنڈے میں لہرا رہے تھے۔ شیران اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور اس کے بعد دونوں باہر نکل آئے۔ شیران نے دروازے کے عین وسط میں پہنچ کر گھوڑے کی پشت پر کھڑے ہو کر لڑکی کے کپڑے اس کنڈے سے جدا کیے
اور اس کی گٹھڑی بنا کر اس سفری تھیلے میں ڈال لیا۔ فلک شیر اسے یہ کارروائی کرتے دیکھتا رہا۔ اس نے اس بارے میں اس سے کوئی سوال نہیں کیا۔ پھر دونوں بستی کے اندرونی علاقے کی جانب چل پڑے۔ مکانات دونوں طرف بنے ہوئے تھے اور ان کے درمیان چوڑی چوڑی سڑکیں تھیں۔ اچانک انہیں احساس ہوا کہ لوگ اپنے اپنے مکانوں کے سوراخوں سے انہیں دیکھ رہے ہیں۔ کہیں کچھ بچے اور عورتیں باہر چلتی پھرتی نظر آ جاتی، انہیں دیکھ کر پھرتی سے بھاگتی اور اپنے گھر کے دروازوں سے اندر چلی جاتی۔ دروازے بند ہونے کی آواز صاف سنائی دیتی تھی اور یہ انتہائی سنسنی خیز اور دلچسپ منظر تھا۔ وہ جدھر جا رہے تھے وہاں انسان غائب ہوتے جا رہے تھے۔ وہ ان کی خوفزدہ حالت سے پوری طرح باخبر تھے۔ ان کے گھوڑوں کی رفتار نہایت مناسب تھی۔ آخرکار ان کے سامنے ایک بڑا سا چوک آ گیا۔ بازار میں چہل پہل کی جگہ سناٹا چھایا ہوا تھا۔ شاید خریدار بڑی عجلت میں بازار چھوڑ گئے تھے۔ دفعتاً ہی فلک شیر کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیلی۔ اس نے کہا، ہم نے اس سے پہلے اپنی اہمیت کو بھی محسوس نہیں کیا تھا۔ عجیب بے وقوف لوگ ہیں، اس طرح سر پر پاؤں رکھ کر بھاگ رہے ہیں جیسے ان کی بستی میں شیطان داخل ہو گیا ہو۔ ہوا تو ہے، شیران نے فلک شیر کو دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، ایسی بات نہیں، اکلوتے شیطان کی بات نہیں کر رہا میں۔ فلک شیر مسکرا کر بولا، آؤ دیکھو۔ اس نے ایک دم سامنے اشارہ کیا۔ کہاں؟ میرے خیال میں وہ کوئی چھوٹا سا ہوٹل ہے، وہاں زندگی نظر آ رہی ہے۔ آؤ ذرا چلیں تو صحیح، ممکن ہے یہاں کے لوگوں کو ابھی ہماری آمد کی اطلاع نہ ہوئی ہو۔ شیران نے فلک شیر کے کہنے کے مطابق آگے قدم بڑھائے اور دونوں اس طرف چل پڑے۔ ان کی یہ غلط فہمی فوراً ہی دور ہو گئی۔ اچانک ہی انہوں نے وہاں بھگدڑ مچتے ہوئے دیکھی۔ ہوٹل کے اندر جو لوگ موجود تھے انہوں نے انہیں دیکھا۔ ان کی آوازیں چلتے چلتے ایسے بند ہو گئیں جیسے کوئی مشین بند ہو گئی ہو۔ ان کے کہے حلق میں ہی کھٹ گئے تھے۔ ایک ایسی خاموشی وہاں مسلط ہو گئی تھی کہ ان لوگوں کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا، لیکن بہرحال وہ گھوڑوں سے اترے اور وہاں موجود افراد کو نظر انداز کر کے اس جگہ پہنچے جہاں کاؤنٹر پر ایک نوجوان سہمی ہوئی نگاہوں سے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ کیا یہاں ہم دونوں کو کچھ کھانے پینے کے لیے مل سکتا ہے؟ شیران نے غراہٹ بھری آواز میں کہا اور نوجوان زیادہ بدحواس ہو گیا۔ اس نے خوفزدہ نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھا اور کانپتی ہوئی آواز میں بولا، نہیں۔ فلک شیر نے جھلا کر اس کاؤنٹر پر ہاتھ مارا تو بہت سے برتن جو میز پر سجے ہوئے تھے کھنکھناتے ہوئے نیچے آ رہے۔ فلک شیر نے برتنوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے نوجوان کا گریبان پکڑ لیا۔ کیوں نہیں؟ کیا یہاں چائے بھی نہیں مل سکتی؟ اور یہ میزوں پر بیٹھے ہوئے جو لوگ چائے پی رہے ہیں، ان میں کیا زہر ہے؟ نوجوان نے کوئی جواب دیے بغیر ادھر ادھر دیکھا۔ پھر اس کی مدھم سی خوفزدہ سی آواز نکلی، مجھے چھوڑ دو، دیوتاؤں کے لیے مجھے چھوڑ دو۔ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ میں تمہیں چائے نہیں دے سکتا۔ شیران آگے بڑھا اور اس نے فلک شیر کے شانے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، اس کا گریبان چھوڑ دو اور لڑکے تم مجھے بتاؤ کہ تم ہمیں کھانے پینے کی چیزیں دینے کے لیے کیوں تیار نہیں ہو؟ شیران کی نگاہیں لڑکے کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ معاف کرو، میں کچھ نہیں بتا سکتا۔ لڑکے کے اس جواب پر فلک شیر کو ایک بار پھر غصہ آیا۔ اس نے دوبارہ آگے آ کر لڑکے کا گریبان پکڑتے ہوئے کہا، اگر یہاں سے ہمیں کچھ نہیں ملے گا تو تمہیں تمہاری زندگی بھی نہیں ملے گی۔ تمہارا جو دل چاہے کرو، مگر میں تو بے قصور ہوں، میں نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا۔ مجھے مارنے سے تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ نوجوان نے بدستور گڑ گڑاتے ہوئے کہا۔ اس نے دونوں ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ اس کی اس خوفزدہ کیفیت سے ان دونوں کو یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اسے کوئی جسمانی نقصان پہنچائیں گے تو وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے بھی کچھ نہیں کرے گا۔ پھر اس پر تشدد کرنے سے کیا فائدہ؟ چنانچہ شیران نے کہا، نہیں فلک شیر، ان بے وقوف لوگوں سے کچھ معلوم کرنا مشکل ہے، لیکن فکر مت کرو، لطف آ رہا ہے۔ مقدس فرلاگ نے ہم پر یہی ذمہ داری تو عائد کی تھی۔ بڑی پراسرار بستی ہے، ہم دیکھیں گے کہ ہم یہاں کیا کر سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے ہمارا پہلا امتحان یہیں سے شروع ہو۔ مجھے اجازت دے دو تو اس کا باپ بھی مجھے بتائے گا کہ اصل صورتحال کیا ہے۔ نہیں، فضول بات کرنے سے گریز کرو، آؤ۔ ٹھیک ہے، بڑی ذلت کی بات ہے کہ ہم یہاں سے کچھ کھائے پیے بغیر جا رہے ہیں۔ فکر مت کرو، اس ذلت کو عزت میں یہی لوگ تبدیل کریں گے۔ آؤ یہاں سے چلو، آگے بڑھتے ہیں، شیران نے کہا، اور فلک شیر نے نوجوان کو دیکھتے ہوئے گردن گھمائی۔ اس کے بعد وہ اس ہوٹل نما جگہ سے باہر نکلے اور اپنے گھوڑوں کے قریب پہنچ گئے۔ پھر انہوں نے بستی کا دورہ شروع کر دیا۔ خاصی وسیع و عریض بستی تھی۔ حالانکہ عموماً پہاڑی بستیاں زیادہ کشادہ نہیں ہوتی، مگر سناریا کو وہاں کے لوگوں نے بڑی محبت سے سنوارا اور سجایا تھا۔ جگہ جگہ وسیع میدان بھی موجود تھے۔ یہ بستی دو حصوں میں تقسیم ہو جاتی تھی، ایک حصہ دولت مند لوگوں کے لیے اور دوسرا غریب افراد کے لیے۔ انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ بستی کے اندر کیا صورتحال ہے۔ اگر بستی والے انہیں دشمن سمجھتے ہیں تو باہر آ کر انہیں للکاریں،
اور اگر وہ چاہیں تو ان دونوں کو ٹھکانے بھی لگا سکتے ہیں، بھلا دو آدمی پوری بستی میں کیسے مقابلہ کر سکتے تھے؟ مگر یہاں کی تو کیفیت سمجھ میں ہی نہیں آتی تھی، یوں لگتا تھا جیسے سب چھپتے پھر رہے ہیں۔ آخر وہ سب خوفزدہ کیوں ہیں؟ بہرحال انہوں نے اس بستی کا ایک لمبا چکر لگایا، اور جب کسی کو اس طرح سامنے نہ پایا کہ اس سے کچھ صورتحال معلوم کر سکیں تو وہ واپس اپنی اسی رہائش گاہ کی طرف چل پڑے۔ رات ہونے پر پوری بستی روشن ہو گئی، مگر وہ ہوٹل اب تک تاریک پڑا ہوا تھا، اور جو خاص بات تھی وہ یہ کہ اس کے دروازے پر تالا پڑا ہوا تھا اور دروازے کے ساتھ ان کا مختصر سامان نکلا رکھا تھا۔ وہ دونوں اپنا سامان دیکھ کر ٹھٹک گئے اور گھوڑوں سے نیچے اتر کر سامان کے پاس آ گئے۔ بہرحال اس طرح سے یہ ظاہر ہوا تھا کہ ہوٹل کے مالک نے ان سے معذرت کر لی تھی۔ چلو یہاں سے بھی فراغت ہوئی، فلک شیر نے شیران کو دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، ابھی اس پر اسرار بستی میں قیام کرنا ہے، یہیں کا آب و دانہ ہے، شیران نے لاپرواہی سے کہا۔ چلو کوئی اور جگہ تلاش کرتے ہیں۔ اب بھی کوئی جگہ باقی بچ گئی ہے؟ جہاں جائیں گے وہاں سب کو سانپ سونگھ جائے گا، ہم جیسے منحوسوں کی شکل دیکھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟ فلک شیر نے کہا، اور شیران مسکرا دیا۔ میرا خیال ہے یہاں سے نکل چلو، ورنہ تاروں بھرے آسمان کے نیچے وقت گزارنا پڑے گا۔ نہیں، ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے، آؤ چلتے ہیں۔ انہوں نے اپنا سامان سنبھالا اور اس کے بعد وہ پھر بستی کی طرف چل پڑے۔ تقریباً 2 میل کے بعد انہیں ایک ایسی جگہ نظر آئی جسے ہوٹل ہی کہا جا سکتا تھا، اور انہوں نے اپنے گھوڑے اس طرف موڑ دیے۔ پھر وہ اس ہوٹل کے قریب پہنچے اور یہاں سے اتر کر اندر داخل ہوئے۔ یہاں اچھی خاصی رونق تھی، مگر جیسے ہی وہ دونوں اندر داخل ہوئے انہیں پھر ویسے ہی ایک اور منظر کا سامنا کرنا پڑا۔ سب لوگ ادھر ادھر ہو گئے تھے، صرف ایک بوڑھا آدمی مدہوشی کے عالم میں پڑا رہ گیا۔ شاید اس نے کوئی نشہ آور چیز لی ہوئی تھی اور اس سے اٹھا نہیں جا رہا تھا۔ شیران واقعی اب الجھن میں گرفتار ہو گیا تھا، وہ اس بوڑھے پر نگاہیں جمائے ہوئے تھا۔ شیران آگے بڑھا، اس نے بوڑھے کو بازوؤں سے پکڑ کر ہلایا تو بوڑھا ہڑبڑا کر کھڑا ہو گیا۔ جیسے ہی اس کی نگاہ شیران پر پڑی وہ چونک پڑا، اور دوسرے لمحے اس نے شیران کو دیکھ کر کہا، معافی چاہتا ہوں، اصل میں میں بہت ہی بزدل آدمی ہوں، میرے اعصاب جواب دے جاتے ہیں، ورنہ بھاگنے میں سب سے آگے ہوتا۔ گویا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ اعصاب کمزور ہونے کی وجہ سے تم یہاں سے بھاگ نہیں سکے؟ شاید ایسی ہی بات ہے۔ تم یوں کرو کہ مجھ سے کچھ پوچھنے کی کوشش نہ کرنا، حالانکہ تم یہاں اکیلے ہو اور تم ہی مجھے سب کچھ بتا سکتے ہو۔ اتنی آسانی سے دنیا کا کوئی کام ہوا ہے جو اب ہوگا؟ تم مجھے اٹھاؤ اور میری پٹائی کرو، اس کے بعد 4-6 گھونسے مارو اور اس کے بعد میرے بال پکڑ لو، یہ اصل بال ہیں، پھر اس کے بعد تمہارا جو دل چاہے مجھ سے پوچھ لینا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ فلک شیر نے کہا۔ جو چیز آسمان والے بنا دیتے ہیں وہ انسان کیا بنا سکتا ہے؟ لیکن اے عقل مندو، کبھی کبھی عقل کے درخت سے اتر کر حماقت کی دنیا میں بھی آیا کرو۔ اب دیر کیے جا رہے ہو، اگر کچھ معلوم کرنا ہے تو جلدی سے میری پٹائی کرو، ورنہ میں دروازے سے چھلانگ لگا کر بھاگ جاؤں گا۔ لوگ دور سے مجھے دیکھ رہے ہیں، چھپ چھپ کر مجھ پر نگاہیں جمائے ہوئے ہیں، غالباً وہ جاننا چاہتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ غداری کروں گا یا پھر مجبوراً تم سے بات چیت کروں گا۔ اس وقت تمہارا مجھ پر تشدد ہی تمہارے کام آ سکتا ہے۔ بوڑھے کے الفاظ پر وہ دونوں حیران رہ گئے تھے۔ پھر شیران نے کہا، ٹھیک ہے، میں تمہاری خواہش پوری کیے دیتا ہوں۔ اس کے بعد وہ اٹھ کر بوڑھے کے منہ پر گھونسا مارنے ہی والا تھا کہ بوڑھے نے مداخلت کرتے ہوئے کہا، بھائی، اے پیارے بھائی، یہ تم نے جس انداز میں اپنی مٹھی بند کی ہے، یہ ایک بھی میرے منہ، گردن، سر یا بدن پر پڑ گئی، جہاں پڑے گی وہیں سے ٹوٹ پھوٹ ہو جائے گی۔ اس لیے براہ کرم گھونسا بناؤ ضرور، مگر مارنا اس طرح کہ میرے بدن پر صحیح طرح پہنچ نہ پائے۔ شیران کو ہنسی آ گئی۔ فلک شیر آنکھیں پھاڑے بوڑھے کو دیکھتا رہا۔ شیران نے بہرحال ایک ہلکا سا گھونسا جڑ ہی دیا۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ گھونسا بھی بوڑھے کے لیے بہت زیادہ تھا۔ وہ لڑکھڑا کر اس کاؤنٹر سے جا ٹکرایا جہاں چمڑے کے مرتبان میں بہت ساری چیزیں رکھی ہوئی تھیں۔ بوڑھے نے جلدی سے اپنے آپ کو سنبھالا، ورنہ شاید اس کا سر پھٹ ہی جاتا۔ اس نے دونوں ہاتھ کاؤنٹر پر ٹکا کر ادھر ادھر دیکھا اور پھر بولا، یوں لگتا ہے جیسے واقعی سب لوگ بھاگ گئے۔ ویسے یہ گھونسا اگر صحیح انداز میں مجھ پر پڑ جاتا تو شاید میری زندگی کا آخری گھونسا ہوتا۔ وہ دونوں ہنس پڑے۔ پہلے تو وہ سمجھے تھے کہ وہ بوڑھا نشے میں چور ہے، لیکن بوڑھا جس انداز میں گفتگو کر رہا تھا اس سے یہ احساس ہو رہا تھا کہ وہ پوری طرح ہوش و حواس میں ہے۔ اب ظاہر ہے اس پہلے گھونسے کے بعد تم مجھ سے میرا نام معلوم کرنا چاہو گے، تو میں تمہیں بتاؤں، میرا نام گگول ہے، مگر ایسا کرو کہ دوسرا گھونسا دروازے کے پاس لے جا کر مارو تاکہ میں باہر جا پڑوں، اس طرح میں باہر کا جائزہ لے سکوں گا۔ ویسے کوئی آواز، کوئی آہٹ سنائی تو نہیں دے رہی، سب لوگ بھاگ ہی گئے ہوں گے۔ پیارے بھائی، گھونسا اس سے بھی ہلکا ہو تو بڑی مہربانی ہوگی۔
فلک شیر بے اختیار منہ پھاڑ کر ہنس پڑا، لیکن فوراً ہی اس نے منہ بند کر لیا۔ شیران البتہ خوش تھا، وہ صورتحال کو سمجھ چکا تھا، چنانچہ وہ بوڑھے کو گریبان سے پکڑ کر دروازے کے قریب لے آیا اور پھر ایک اور ہلکے سے گھونسے نے اسے دروازے سے باہر پھینک دیا۔ اس کے بعد وہ اس کا گریبان پکڑنے کے لیے جھکا تو بوڑھا آہستہ سے بولا، حالات پرسکون ہیں، اس لیے گریبان چھوڑ دو بڑے آدمی۔ چلو ٹھیک ہے، لیکن اب مجھے اس سارے مسئلے کے بارے میں بتاؤ، یہ ہو کیا رہا ہے اس پاگل خانے میں جسے تمہاری بستی کہتے ہیں؟ اس بستی کا نام سناریا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ پاگلوں کی بستی ہے۔ یہاں تمہیں ہر معیار کے پاگل مل جائیں گے، لیکن سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ تم کون ہو؟ میرا خیال ہے ہمیں بتا دینا چاہیے کہ ہم کون ہیں۔ اس بار فلک شیر آگے بڑھا تو بوڑھا جلدی سے بولا، نہیں نہیں، پہلے والے کو مشق ہے، ہو سکتا ہے تمہارا ہاتھ زور سے پڑ جائے، اس لیے اسے ہی آگے رہنے دو۔ تم صرف اتنا بتا دو دوست کہ تم خوف زدہ ہو کر کیوں چھپتے پھر رہے ہو؟ کیا کوئی ایسی جگہ بھی ہے جہاں کے لوگ گربان کے بارے میں نہ جانتے ہوں؟ بوڑھے نے کہا، گربان؟ شیران کے منہ سے نکلا، ہاں گربان، جو برائیوں کا شہنشاہ ہے، بستیوں کی قسمتوں کا مالک ہے، جس کے غلام بھی انسانوں سے برتر سمجھے جاتے ہیں۔ کون ہے یہ گربان؟ وہ ایک انسان نہیں ہے، اسے ایک گروہ یا تنظیم بھی کہہ سکتے ہیں۔ وہ ایک حکومت ہے، حکومت، ایک مکمل بادشاہت۔ لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ تم مجھ سے ناواقف ہو۔ آخر کیوں؟ کیا تم زمین کے رہنے والے نہیں ہو؟ او گگول، اگر تو نے زیادہ باتیں بنائی تو ہم تجھے گگول کے ساتھ ساتھ گول گول بھی کر دیں گے۔ جو باتیں پوچھی جا رہی ہیں پوری تمیز سے بتا، کسی کی شان میں قصیدہ خوانی نہ کر۔ میں نے تجھ سے یہ پوچھا تھا کہ یہاں کے لوگ بھاگ کہاں گئے؟ مرنے دو انہیں، تمہیں اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتاؤ، میں جانتا ہوں کون سی چیز کہاں ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، چلو پہلے کھانے کا بندوبست کرو، شیران کے بجائے فلک شیر نے کہا اور بوڑھے کو اندر دھکا دیا۔ نہیں نہیں، مجھے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ وہ لوگ کافی دور نکل گئے ہیں، اس لیے میرے ساتھ محنت کی ضرورت نہیں ہے۔ تم ایسا کرو، اپنے رائفل سیدھے کر لو۔ کیا یہ بھرے ہوئے ہیں؟ ہاں، تو بس اطمینان سے انہیں اپنے سامنے رکھو، مجھے یقین ہے کہ اس کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ میں ذرا چلتا ہوں، ابھی آیا، اس نے کہا اور اندرونی حصے کے پیچھے جا کر غائب ہو گیا۔ فلک شیر نے شیران کی طرف دیکھا اور گردن جھٹکتا ہوا بولا، یہاں آ کر تو واقعی دماغ خراب ہو گیا ہے، حالات تو واقعی دلچسپ ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر یہاں کے ماحول سے لطف اٹھاؤ، سرزمین سنشایا میں لطف ہی لطف ہے، اور یہ ہماری سرزمین ہے۔ ارے ذرا بھاگ کر دیکھو، کہیں وہ چالاک بوڑھا پچھلے دروازے سے بھاگ تو نہیں گیا، شیران نے کہا اور فلک شیر ایک دم اچھل کر کھڑا ہوا، لیکن جیسے ہی وہ کھڑا ہوا اس نے بوڑھے کو اندر آتے ہوئے دیکھا۔ بوڑھے نے کہا، میں نے تمہارا آخری جملہ سن لیا ہے، لیکن اب کیا کیا جائے، میں تھوڑا سا بے وقوف آدمی ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ بے وقوفی دنیا کی سب سے زیادہ عقل مندی ہوتی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا سچ ہے کہ اس گھر کے عقبی حصے میں ایک دروازہ موجود ہے جس سے نکل کر بھاگا جا سکتا تھا، لیکن بات وہی بے وقوفی کی ہے کہ البتہ ایک بات میرے سینے میں بھی پل رہی ہے، اور وہ یہ کہ میں اس آرزو میں ہمیشہ رہا ہوں کہ کوئی تو ایسا ہو جو گربان کو للکارے، اس بستی میں آئے اور گربان کی تمام عزت خاک میں ملا دے۔ میرے عزیز دوست، یوں لگ رہا ہے اگر تم واقعی اتنے ہی بہادر ہو جتنے اب تک ظاہر ہوتے رہے ہو تو میں تمہیں اپنی چھوٹے سے جھونپڑے میں مہمان کی حیثیت سے دعوت دے سکتا ہوں۔ اچھا خیر، چلو چھوڑو، یہ بھنی ہوئی مرغیاں ہیں اور ان کی تعداد کل 4 ہے۔ اگر تم مجھے 1-2 ہاتھ مار کر مجبور کرو کہ میں اسے کھاؤں تو میں ان میں سے آدھی مرغی میرے لیے کافی ہے۔ کیا خیال ہے؟ گگول کی ان باتوں پر فلک شیر اور شیران دونوں کو ہی ہنسی آ گئی۔ فلک شیر نے اپنے سامنے رکھی ہوئی مرغی کے 2 حصے کیے اور ایک حصہ گگول کی جانب بڑھا دیا۔ 1 منٹ، پینے کے لیے تو میں کچھ لایا ہی نہیں، یہاں سنہری گٹلیوں کی بہت اچھی شراب ملتی ہے، اور مزے کی بات یہ ہے، نہیں نہیں، ہم دونوں میں سے کوئی شراب نہیں پیتا، تم اپنے لیے چاہو تو لا سکتے ہو۔ واقعی کمال ہے، مگر شرط یہ ہے کہ تم مجھے مجبور کرو گے کہ میں شراب پیوں، بوڑھے نے کہا۔ ہاں، ہم تمہیں مجبور کرتے ہیں۔ بہرحال بوڑھے نے شراب کا پیالہ بھر کر اپنے سامنے رکھا اور ان لوگوں کے لیے پانی کے برتن لے آیا۔ بوڑھے نے کہا کہ حیرانی کی بات یہ ہے، بلکہ مجھے بتاؤ تو صحیح کہ آخر تم گربان کو کیوں نہیں جانتے؟ البتہ میں تم سے یہ گزارش کروں گا، یہاں تم کھانے کے بعد ایک لمحہ بھی نہ گزارو اور اس کے مالک کو اپنا دشمن نہ بناؤ۔ یہ مالک کون ہے؟ وہ دراصل میں ایک بزدل اور ناکارہ شخص ہوں، کوئی بھی مجھے اپنا شکار بنا سکتا ہے، لیکن تم اگر مجھے اپنا دوست بنا لو تو میں تمہارا بہترین دوست ثابت ہو سکتا ہوں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں دل سے تمہاری عزت کرتا ہوں۔ تم یہ نہ سمجھنا کہ میں تمہارے چنگل میں پھنس گیا ہوں، اس لیے باتیں بنا رہا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ گربان کے منہ پر کالک مل دی ہے تم نے۔ اگر تم 200 افراد کے گروہ کے ساتھ یہاں داخل ہوتے تو کوئی بات نہیں تھی،
کیونکہ اکثر ایسے سر پھرے سردار گربان کی آبادیوں پر حملہ کرتے رہتے ہیں اور آخرکار اس کی چالوں کے سامنے پسپا ہو جاتے ہیں۔ وہ انسانوں کو ختم کرنے میں اپنا ثانی نہیں رکھتا اور اس کے دشمن سوچتے ہی رہ جاتے ہیں کہ وہ مر کیسے گئے۔ لیکن اس بار اچانک ہی گگول نے کہا لگایا اور مرغی کو منہ میں ٹھونستا ہوا الجھے الجھے الفاظ میں بولا، وہ صرف دو بستی سناریا میں آئے اور گربان کا منہ کالا کر گئے۔ واہ، کیا مزے کی بات ہے، اس نے کہا اور شراب کا ایک اور پیالہ بھر کر لے آیا۔ دیکھو زیادہ نہ پیو ورنہ تم ہماری مدد نہ کر سکو گے۔ ایک بات کہوں، مجھے ایک پوری مرغی کھلا دو، آرام سے مر جاؤں گا، بلکہ پیٹ پھٹ جائے گا میرا، لیکن 4 مٹکے شراب پلا دو تو بھی میرا کچھ نہیں بگڑے گا۔ تم بلکہ غور کرتے رہو گے کہ شراب کی 4 مٹکے کہاں گئے، کیا سمجھے؟ اچھا ایسا کرنا، کھانے کے بعد وہ سامنے جو رسی پڑی ہے اس سے ایک پھندا بنا کر میرے گلے میں ڈالنا، دوسرا اپنے ہاتھ میں پکڑ کر مجھے گھسیٹتے ہوئے باہر لے جانا۔ تم یوں کرنا کہ مجھے گھوڑے پر بیٹھ کر گھسیٹنا، میں تمہاری رہنمائی اس مکان کی جانب کر دوں گا جہاں تمہارے قیام کے لیے ایک بہترین جگہ ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر لوگ مجھ سے پوچھیں گے تو میں انہیں یہی جواب دوں گا کہ گربان کے بے وقوف دشمن مجھ سے زیمش کے گھر کا پتہ پوچھ رہے تھے۔ زیمش کو تو تم جانتے ہو نا، اس کے بارے میں بھی تم ہی ہمیں بتاؤ گے۔ ارے واہ، کیا عمدہ بات ہے، ساری باتیں مجھے ہی بتانی ہوں گی۔ ویسے میں تمہیں ایک بات بتاؤں کہ لوگ تمہیں احمق سمجھیں گے، بلکہ سمجھ رہے ہوں گے۔ ارے گگول، ہوش و حواس درست نہیں رہے تیرے، اس لیے تجھے منع کیا جا رہا ہے کہ شراب نہ پی۔ میرے معزز مہمان، یہ شراب ذہن کو جتنا تر و تازہ کر دیتی ہے نا، بھلا دنیا میں کوئی اور چیز ایسی ہو سکتی ہے؟ میں تو اس لیے کہہ رہا تھا کہ جو کوئی گربان سے دشمنی لے لیتے ہے وہ کوئی عقل مند انسان نہیں ہے۔ بہرحال اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ اس نے یعنی گربان نے بستی میں کہا ہوا ہے کہ اس کے دوستوں کو بے شک نقصان پہنچا دیا جائے، لیکن اس کے کسی دشمن کو کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ اس بستی کے سارے جیالے تم سے خوفزدہ ہو کر کونے کھدروں میں نہیں گھس گئے، کیا سمجھے؟ کیا یہ آدھی مرغی اور شراب کے چند پیالے اتنی قیمتی معلومات کے بدلے میں زیادہ ہیں؟ ہرگز نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ بتاتے رہو، تم تو بہت اچھی باتیں کرتے ہو گگول۔ ہاں، یعنی بس کیا کہوں تم سے، میں تمہیں ایک بات بتاؤں، بستی کے لوگ نہ تو اتنے بزدل ہیں اور نہ کمزور۔ برا نہ ماننا اس بات کا، لیکن بستی کے 4 جوان مل کر تمہاری چٹنی بنا سکتے ہیں۔ وہ تمہیں زندہ بھون کر بھی کھا جائیں، لیکن بات یہ ہے کہ گربان اپنے دشمنوں سے محبت کرتا ہے۔ مگر کیسی محبت، میں تمہیں اس کی ایک اچھی مثال دیتا ہوں۔ بالکل ایسے جیسے کوئی بڑا آدمی اپنی چراگاہ میں شکار پالتا ہے، شیر، چیتے، بھیڑیے، جو اپنے آپ کو بہت زیادہ خونخوار سمجھتے ہیں، اور پھر جب کبھی اس کا دل شکار کھیلنے کو چاہتا ہے تو وہ ان خوفناک درندوں پر گولیاں چلا کر اپنا شوق پورا کرتا ہے۔ میرے پیارے دوستو، تم گربان کی چراگاہ کے خرگوش ہو، چھلانگے لگاتے رہو، کوئی تمہیں کچھ نہیں کہے گا جب تک کہ گربان خود تمہارے بارے میں کوئی ہدایت نہیں دیتا، اور جب گربان تم پر گرفت کرے گا تو یہ بستی تمہارے لیے جہنم بن جائے گی، سمجھے؟ یہ جو جگہ ہے نا جہاں ہم بیٹھے آرام سے مفت کی مرغیاں کھا رہے ہیں، اس جگہ کا مالک اپنے ساتھ 2 ایسے خطرناک آدمی رکھتا ہے جو تمہیں گھوڑوں سمیت اپنے کندھوں پر اٹھا کر پوری بستی کی سیر کروا سکتے ہیں۔ لیکن میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ گربان کو اپنے دشمن دوستوں سے زیادہ عزیز ہوتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کے دشمن ہوتے ہی نہیں ہیں۔ گکول نے کہا لگایا، پھر بولا، زیمش کے بیٹے نے بڑی بات کی تھی، اور وہ بھی بستی کے ایک سیانے کے سامنے۔ بس نتیجہ کیا ہوا؟ زیمش کا بیٹا گھوڑوں سے باندھ کر دوڑا دیا گیا، پھر کہیں اس کی ٹانگیں پڑی تھیں اور کہیں ہاتھ، کھوپڑی گھس کر آدھی رہ گئی تھی، اور اس سے بہتے ہوئے مغز اور خون کی لکیریں نہ جانے کتنی لمبی تھی۔ پھر باقی جو بچا تھا دروازے سے 6 میل دور ملا تھا، اور اس کے بعد زیمش کی بیٹی غائب ہو گئی۔ کیا نام تھا اس کا؟ بوڑھے نے شراب کا ایک گھونٹ لیا اور لڑکی کا نام یاد کرنے لگا، پھر جلدی سے بولا، ہاں یاد آیا، تمارا۔ تو یہ ہوئی صورتحال کہ بوڑھے کی بیٹی تمارا غائب ہو گئی، اور جب زیمش نے چوک پر کھڑے ہو کر فریاد کی اور لوگوں کو اپنی مدد کے لیے پکارا تو کچھ افراد یہاں آئے اور اس کے دونوں پاؤں توڑ کر اسے چوک میں پھینک گئے۔ بستی والوں نے البتہ اتنی جرت ضرور کی تھی کہ زیمش کی ٹانگوں پر پٹیاں کس کر اسے اس کے گھر میں ڈلوا دیا، لیکن یہ بھی رات کی تاریکی میں کیا گیا تھا۔ بھلا تم کسی سے پوچھ کر بتا دو کہ زیمش کو اس کے گھر پہنچانے والا کون تھا، مگر لگتا ہے تم بہت ہی دور سے آئے ہو، ورنہ کبھی زیمش کے اوپر رحم نہ کھاتے۔ بہت ہی خوفناک آدمی ہے یہ شخص گربان، ممکن ہے وہ تمہارے ہی ہاتھوں تمہاری قبر کھدوائے اور تم دونوں کو اس میں زندہ دبائے۔ شیران کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، اس نے دانت پیستے ہوئے بوڑھے کو دیکھا
گگول انہی کی جانب دیکھ رہا تھا، جلدی سے بولا، نہیں عظیم آقا، میرا کوئی قصور نہیں ہے، یہ تو میں گربان کے بارے میں کہہ رہا ہوں۔ شیران، ایک نام یاد آیا تمہیں؟ کون؟ شیران گرایا۔ تمارا، یہ اس لڑکی کا نام تھا۔ بوڑھے نے اپنی بیٹی کا نام تمارا ہی تو بتایا تھا۔ اس کا مطلب ہے اس بوڑھے کا نام زیمش تھا اور بیٹی سے پہلے اس کا بیٹا۔ اوہو، بات کافی حد تک سمجھ میں آ رہی ہے۔ ہاں عظیم آقا، ہاں معزز دوستو، بات واقعی سمجھ میں آ جانی چاہیے۔ ویسے بہتر ہوگا کہ کھانے سے فراغت حاصل کرنے کے بعد تم سیدھے زیمش کے مکان پر چلو۔ ایک خفیہ راستہ بھی میں جانتا ہوں جس کے ذریعے تم وہاں جا سکتے ہو، اور میں تمہیں صورتحال سے آگاہ کرتا رہوں گا۔ ویسے وہ ایک بہترین پناہ گاہ ثابت ہو سکتی ہے۔ شیران نے فلک شیر کی طرف دیکھا اور فلک شیر نے کہا، یہ انتہائی مکار بوڑھا ہے، تم اس کو اتنا کمزور اور ناکارہ نہ سمجھو۔ کسی بوڑھے سانپ کو دیکھا ہے جو کینچوے کی طرح لپٹا ہوا پڑا ہوتا ہے؟ نہ جانے کیوں مجھے اس کی شخصیت میں ایسا ہی کچھ نظر آتا ہے۔ خیر، بہرحال چلتے ہیں، آؤ۔ اس کے بعد انہوں نے اس بوڑھے کی ہدایت پر عمل کیا، اسے رسی سے باندھا، زیمش کے جھونپڑے کی طرف لے گئے۔ کم وقت پوری بستی کے رہنے والے اتنے ہی مکار معلوم ہوتے تھے، کیا مجال ہے جو کسی کا پتہ چلے۔ بہرحال وہ اس مکان میں پہنچے اور اندر داخل ہوئے۔ اندر داخل ہو کر اچانک انہیں محسوس ہوا کہ ابھی جیسے چند لمحے قبل کوئی اس مکان سے نکل کر گیا ہو۔ گھر کی تمام چیزیں اسی طرح پڑی ہوئی تھیں، لیکن گگول نے سب سے پہلے انہیں اس پوشیدہ راستے کے بارے میں بتایا جو ایک بوسیدہ الماری سے گزرتا تھا اور دوسری طرف نکل جاتا تھا۔ اس نے کہا، یہ بات میں پورے دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اس راستے کا علم یا تو زیمش کو تھا یا اس کے بچوں کو یا مجھے۔ تمہیں یہ راستہ کیسے معلوم ہوا؟ فلک شیر نے کہا، انسان اگر عقل مند ہوتا ہے تو اس کی ذہانت مختلف حصوں میں بٹ جاتی ہے، وہ ہر بات میں اپنی عقل کو تکلیف دیتا ہے، لیکن میرے جیسا بے وقوف شخص ایک دو چیز ہی نگاہوں میں رکھتا ہے، اس لیے مجھے مشکل پیش نہیں آتی۔ تب تمہیں اس بستی کا سب سے مکار آدمی کہا جا سکتا ہے۔ اگر گربان اس بستی کا سب سے ظالم آدمی ہے تو تم سب سے مکار۔ اور دیکھ اے مکار بوڑھے، میرے ساتھ مکاری کرو گے تو میں تمہاری ٹانگیں چیر کر پھینک دوں گا۔ ہاں، ساری دنیا مجھ سے بھی بدتر ہے، تم ضرور ایسا ہی کر سکتے، میں مانتا ہوں، اس لیے میں مکاری نہیں کروں گا تم سے۔ ایک بات تو بتاؤ گربان، تم نے ہماری یہاں تک رہنمائی کی ہے، یہ بتاؤ تمہارے لیے تو کوئی مشکل نہیں پیش آئے گی؟ گربان کی شکست میرے لیے نئی زندگی بن جائے گی۔ اس خبر کو سن کر میں اسی وقت مر جاؤں تو مجھے دکھ نہیں ہوگا، کیا سمجھے؟ اب میں چلتا ہوں، اس نے کہا اور کچھ کہے سنے بغیر وہاں سے باہر نکل گیا۔ اس کے بعد شیران نے اس گھر کا جائزہ لیا۔ اس چھوٹے سے گھر میں 3 کمرے بنے ہوئے تھے اور صحن کے علاوہ ایک کشادہ باورچی خانہ۔ ویسے تمہارا کیا خیال ہے، ہم پر پوری نگاہ رکھی جا رہی ہے؟ کیسے؟ یہ اندازہ تم نے کیسے لگایا؟ اس گھر کی حالت سے ہمارے یہاں داخل ہونے سے پہلے کچھ لوگ گھر میں داخل ہوئے اور یہاں صفائی کر کے نکل گئے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ انہیں ہمارے اس طرف آنے کا علم تھا۔ اتنی زیادہ ذہانت کا مظاہرہ بھی نہ کرو، ویسے اگر ایسا ہوا بھی ہے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ نہیں، فرق تو نہیں پڑتا۔ خیر، اب ساری باتیں اپنی جگہ، لیکن یہ گربان تو واقعی ایک دلچسپ کردار بنتا جا رہا ہے۔ تمہیں یاد ہے میں نے عہد کیا تھا کہ میں اس لڑکی کے قاتلوں سے انتقام لوں گا؟ شیران نے اچانک ہی کہا اور فلک شیر چونک کر اسے دیکھنے لگا، پھر بولا، ہاں، لیکن شاید تمہیں اپنے چاروں طرف رقص کرتی ہوئی گولیاں ضرور یاد ہوں گی، جو اگر کچھ اور آگے بڑھ جاتیں تو ہم دونوں کے جسموں کا بھی وہی حال ہوتا جو بیچارے زیمش کا ہوا تھا۔ شیران نے ہونٹ بھینچ لیے، اس کی آنکھوں میں موت کی سرخی نظر آنے لگی تھی۔ فلک شیر بولا، چنانچہ رات ہونے کا انتظار کرو اور رات کی تاریکی میں باہر نکل جاؤ اور ہوا میں گولیاں برساؤ، کوئی نہ کوئی گولی کسی کے جا ہی لگے گی۔ تم ضرورت سے زیادہ بکواس کرتے ہو۔ چلو نہیں کرتا، لیکن میرے نہ کرنے سے حالات بدل تو نہیں جائیں گے؟ اگر ذہین انسان ہو میرے بھائی تو رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھا کر یہاں سے نکل چلو اور باہر جانے کے لیے کوئی خفیہ راستہ تلاش کرو۔ بڑا صدر دروازہ تمہارے لیے خطرناک ثابت ہوگا۔ تمہارا مطلب کیا ہے؟ میں بھی اتفاق سے گگول کی طرح عقل کی باتیں کر رہا ہوں۔ کون جانے جب ہم ادھر آ رہے تھے تو کتنی نالیں ہماری طرف اٹھی ہوئی ہوں گی اور انگلیاں رائفل کی ٹریگروں پر ہوں۔ تم نے گگول کی بات نہیں سنی تھی؟ یہی کہ گربان اپنی چراگاہوں میں کتوں کی طرح دشمن پالتا ہے، شکار کے موسم میں ان کا شکار کرتا ہے۔ گربان، شیران کے حلق سے غراہٹ نکلی، پھر کچھ لمحے خاموش رہنے کے بعد بولا، افسوس وہ چھپا ہوا ہے، لیکن کب تک؟ فلک شیر خاموش ہوا۔ شیران کی فطرت کا اسے اس دوران اندازہ ہو گیا تھا، دوسرے طبق کا رہنے والا اس کی طرح ذہنی طور پر کشادہ نہیں تھا۔ چنانچہ تھوڑی دیر تک خاموشی رہی، اس کے بعد فلک شیر نے کہا، اور وہ جو کہتے ہیں کہ آرام بڑی چیز ہے، منہ ڈھک کر سوئیے، بہتر یہ ہے کہ اب ہم اپنے لیے آرام کا بندوبست کریں۔
اس کے بعد فلک شیر تو مصروف ہو گیا اور شیران ایک ستون سے ٹیک لگا کر نہ جانے کیا غور کرتا رہا۔ فلک شیر نے بستر پر لیٹتے ہوئے کہا، بہتر ہے کہ تم بھی آرام کرنے کے لیے لیٹ جاؤ، بعد میں اگر کچھ ہوتا ہے تو ہوتا رہے، اگر کسی نے نیند کے عالم میں ہمیں قتل کر بھی دیا، بہرحال اس کا ہمیں دکھ نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر فلک شیر نے تو آنکھیں بند کر لیں اور تھوڑی دیر کے بعد اس کے خراٹے ابھرنے لگے، لیکن شیران بہت دیر تک جاگتا رہا۔ وہ کافی چوکنا تھا اور انتظار کر رہا تھا کہ ممکن ہے کسی طرف سے کوئی کارروائی ہو، لیکن آدھی رات کے قریب گزر گئی اور ایسا کوئی عمل نہیں ہوا تو شیران کسی حد تک مطمئن ہو گیا، اور پھر وہ بھی اپنے لیے کوئی مناسب جگہ منتخب کر کے وہیں لیٹ گیا، اور اس کے بعد وہ بھی نیند کی آغوش میں پہنچ گیا۔